बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आखिरी जुमेरात महीने की जो है ये वज़ाइफ़ का दिन होता है और आपकी कॉल्स जो हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो उनके जवाब भी देने की पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। आज हमारे मेहमान तो नहीं, ये हमारे साथी हैं, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है। अल्लामा करामत अब्बास हैदरी, खैरियत से हैं आप हज़रत? क्योंकि ये 29वां आज दिन है और ये रबीउल अव्वल जो है ये रुखसत होने को है। आज सीरत के ऊपर गुफ्तगू करें, लेकिन पहला हिस्सा जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए मैं करूँगा आपसे। जी बिस्मिल्लाह। वो एक वक्त था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर जो है वो मनादी करा दी, और मनादी ये कराई कि जिसने मेरे से अपना हक लेना है या कर्ज लेना है वो मुझसे ले ले। ये बात सुन के सारा मदीना जो है वो रोता पीटता हुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। सबको एहसास हो गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखसत का इस वक्त है। तो सब तमाम साथी इकट्ठे हो गए और एक साथी ने कहा, या रसूलल्लाह आपने मेरा एक हक जो है वो देना है। लोगों ने देखा कि ये कौन शख्स है जो अल्लाह के रसूल से हक मांग रहा है। कहा कि एक वक्त था कि मैं खड़ा था और आपने मुझे छड़ी मारी थी और मेरा कोई गुनाह नहीं था, मेरा वो हक जो है वो इस दुनिया में लौटा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उसे छड़ी दी और हज़रत उमर ख़त्ताब ने वो छड़ी आगे पकड़ाई, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार था उस वक्त। उसने कहा मैं छड़ी से बदला लूँगा। उमर ख़त्ताब ने कहा कि देखो अल्लाह के रसूल को इस वक्त बुखार है और तुम अपना बदला लेना चाह रहे हो, कुछ हया करो। उसने कहा बदला तुम अपना लूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को आगे किया, कहा तो अपना बदला ले। उसने कहा या रसूलल्लाह जब आपने मुझे छड़ी मारी थी तो उस वक्त मेरे जिस्म पे कुर्ता नहीं था, आपके जिस्म पे तो कुर्ता है, इसको ऊंचा कीजिए। उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ते को ऊंचा किया। ये जो शख्स है इसका मैंने बड़ा नाम ढूंढा कि सहाबी का नाम क्या था। मुझे जो करीब तरीन नाम मिला वो काशा था। काशा था इस सहाबी का नाम। हज़रत काशा ने कमीज़ को जब ऊपर उठा के छड़ी आगे की तो मोहरे नबूवत उनकी आंखों के सामने आई। आपने झुक के मोहरे नबूवत को चूमा, अपनी आंखों से भी चूमा, और उसके बाद रसूल पाक को कहते हैं मैं अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अमल नहीं था। अगर नबी रुखसत होते हैं तो काशा भी रुखसत होगा। जब मैं रुखसत होऊंगा तो मेरे पास ये अमल होगा कि मुझसे अल्लाह पूछेगा तो मैं कहूँगा अल्लाह इन होंठों ने तेरे नबी की मोहर को चूमा और इन आंखों ने उनको सजदा किया। ये वो मोहब्बतें हैं नबी के साथ सहाबा की हज़रत, जिनको जितना भी तस्करा किया जाए वो कम महसूस होता है। बहुत बड़ा तस्करा जो कि हम मेरे ख्याल में शायद इंसाफ नहीं करते, वो मोहब्बत है हज़रत अबू तालिब की मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो हिस्सा जो आपने तरबियत में डाला, इस पे तस्करा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर ममनून हूँ आपका बिलाल कुतुब साहब, कितने खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे मदऊ फरमाया। अभी जो आपने आखिरी जुमला इरशाद फरमाया, मैं उसकी के लिए कुरान मजीद की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल करूँगा। अलम यजदक यतीमन फवा, मेरे हबीब आप यतीम थे, हमने आपको अपना घर दिया। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में थे और आपने अपनी झोली में पनाह दी और अपना घर दिया, तो अल्लाह किसी काफिर के फेल को अपना फेल नहीं कहता। सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ने महबूबे खुदा को जो महबूब था, या यूं कहिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हज़रत अबू तालिब ने अपने बच्चों के बिस्तर बदले हैं। कभी जनाब अली को, कभी जनाब तालिब को, कभी जनाब जाफिर को, कि मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, रिसालत पे ना। मैं कॉल ले लूँ, मैं इस बात को बढ़ाऊंगा, लेकिन ये जुमला कहते हुए कॉलर से बात करता हूँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरिश पा रहे थे हज़रत अबू तालिब के पास, तो इमाम अली करमल्लाह जो है उन्होंने अम्मा खतीजा को रसूल को जब नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो वो उनके पास गए और कहा कि आप क्या कर रहे हैं? कहा नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप भी पढ़िए। कहा कि मैं अबू तालिब से पूछ कर आता हूँ। जब अबू तालिब से पूछने गए तो हज़रत अबू तालिब कहते हैं तुम वही किया करो अली जो तुम्हारे रसूल करते हैं। क्या खूबसूरत जुमला है, तुम वही किया करो जो तुम्हारे रसूल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म फरमाइए मेरा बेटा। मिसेस मोहसिन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस मोहसिन। मेरी शादी को 20 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक औलाद की सादत नसीब नहीं हुई, तो मैं इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई चाह रही थी कि आप थोड़ा सा मुझे मिसेस मोहसिन मुझे ये बताइए पहले कि आप दोनों के टेस्ट जो हैं वो क्लियर हैं? जी टेस्ट अभी ही करवाए हैं, आजकल में ही, तो ऐसे 70% ठीक है, 1-2 इश्यूज आए हैं। अच्छा इसमें मैं आपसे एक दरख्वास्त करूं कि आप 3 चीज़ें जो है ना वो सूरह काफ को, सूरह रहमान को और सूरह मुजम्मिल को, सूरह काफ, कहाफ नहीं है ये, सूरह काफ है, मुजम्मिल और रहमान, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये एक दफ़ा अपने सीधे हाथ को अपनी नाफ के नीचे रख के एक दफ़ा दिन में तलावत किया कीजिए। अल्लाह ताला आपको अच्छी खबर देगा। और आपने
شک اور غصہ دو چیزوں سے زندگی سے نا منت اللہ سے مان لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک اور صالح اولاد دے، نرینہ اولاد دے، اور میں دونوں کام جو ہے یہ تیرے حوالے کر دوں گی، یہ نہیں کروں گی۔ ان دونوں کاموں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ سورہ کاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان ایک دفعہ پڑھنا، اور آیت کریمہ ہر وقت پڑھتی رہنا۔ اللہ اچھی خبر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی بھائی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام جی، بلال بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل، بات کیجئے۔ جی بلال بھائی، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میرے دو پرابلمز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی تو ایک تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے اپنا جاب چھوڑ کے بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ میاں کا نام کیا ہے سر؟ جی ان کا نام ہے، اگر مطلب میں کسی وجہ سے نام نہیں بتانا چاہوں۔ آگے چلیں۔ جی تو وہ پھر وہ ان کے لیے نا زیادہ سوٹیبل نہیں ہے، ابھی تک نہیں آ رہا ہے، ان کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اچھا جی سوٹیبل نہیں آ رہا سے کیا مطلب آپ کیا؟ مطلب جیسے بزنس کو گرو کرنا چاہیے نا، ایسے وہ گرو نہیں کر رہا بزنس۔ اچھا جی دوسرا یہ ہے کہ بلال بھائی مطلب ایک اور بڑا سیریس سا ایشو ہے جو میں بتا نہیں سکتی ہوں، لیکن ہے وہ میرے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ہی نا۔ اچھا ایک پہلے تو میں تمہیں ایک مشورہ دوں، اور مشورے سے زیادہ تمہیں ایک خطبہ دوں۔ یہ کبھی کسی جگہ پہ جا کے نا کسی اچھی کتاب میں خطبہ رسول جو کہ آپ فاطمہ کو دیا، علی، میں ہاتھ باندھ کے جملہ کہنے لگا ہوں، ساری دنیا امام علی کرم اللہ جیسے لوگوں سے بھر جائے نا تو فاطمہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی کی بیٹی۔ لیکن جب خطبہ دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بیٹی میں تمہیں علی کے حوالے کرتا ہوں، علی کے نفس کی تسکین کی خاطر۔ یہ جملہ دیکھنا، حضرت عبداللہ نے، عمر کے بیٹے نے حضرت عباس رضی اللہ چچا سے پوچھا کہ تسکین نفس چچا کیا چیز ہے؟ کہا تسکین نفس سے مراد ہے کہ جس طرح ایک نمازی مسجد سے نکلتا ہے اور اگلی نماز تک کے لیے اپنا دھیان مسجد میں چھوڑ کے جاتا ہے، شوہر گھر سے نکلے اور دل گھر چھوڑ کے جائے، یہ واحد کام ہے جو اللہ ایک نکاح میں ایک بیوی سے چاہتا ہے۔ یہ تمہارے لیے ایک مثال دے رہا ہوں اور مشورہ دے رہا ہوں میں تمہیں بات کا۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو پیچھے بھاگنے کی چیز ہے اور ایمبیشن ہے نا، یہ عورتوں کا کام نہیں ہوتا میرے بیٹا، آدمیوں کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے تم پیچھے نہ بھاگو اپنے شوہر کے کہ وہ کیسے چلے اور کیسے نہ چلے۔ اگر مرد کاروبار کر رہا ہے تو مقدر اپنا اور تمہارا دونوں کا لڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے میاں سے کہنا، پہلی بات پہ بڑا غور کرنا، میں کم جملے کہہ رہا ہوں، میاں سے کہنا کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، ایک ہر وقت اور ہر وقت، اور دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں تک بس، کیونکہ حدیث میں یہی تک ہے۔ دونوں چیزیں پڑھے، اللہ ضرور کام کرے گا، لیکن کم میں بھی شکر ادا کرو اور خیرات کرو، اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھائے گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں سر؟ ٹھیک اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بیٹا حکم فرمائیے۔ سر میرا خدا سے فیصل بات کر رہا ہوں۔ جی بیٹا پھر کہیے گا۔ میری اپریل میں شادی ہوئی ہے جی، تو میں اور میری مسز کا تھوڑا سا 3-4 ماہ کے بعد جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا بیٹا؟ فیصل نام ہے میرے۔ کیا؟ سر مجھے آپ معاف کرنا بیٹا، آپ کا نام مجھے کلیئر سنائی نہیں دے رہا، آپ اگر باہر آ جاؤ موبائل لے کر کہیں اچھی جگہ پہ سگنل آئے۔ فیصل نام ہے میرا، فیصل۔ فیصل؟ جی فیصل۔ اوکے فیصل، اور مسز کا نام بتا سکتے ہو فیصل؟ اچھا آگے بات کرو۔ اچھا میں بڑی ادب سے درخواست کروں اپنے سارے کال کرنے والوں کو کہ ایک تو رضائی کے اندر گھس کے موبائل کا کال کرنا نامناسب سی بات لگتی ہے، ذرا تھوڑی سی تکلیف کر لیں، باہر آ جائیں اچھی جگہ جہاں سگنل پورا آتا ہو، اور ایک ٹیلی ویژن کو اپنے بند کر دیں تو وہ وائس کا جو ڈسٹنس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ سر ایک جملہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ استاد قمر جلالوی کا ایک شعر ہے، وہ میں سرکار ابو طالب کی جو بات کر رہا تھا کہ احسان ابو طالب کا بدلہ اللہ نے حضرت علی کو خانہ کعبہ میں بھیج کر دیا۔ اور جناب سیدہ کے بارے میں جو آپ فرما رہے تھے تو میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اے فاطمہ اگر دنیا میں علی نہ ہوتے تیرا کف ہی نہ ہوتا۔ واہ واہ، یہ بس بیٹی تھی خدا، بیٹی تھی رسول اللہ کے گھر کی، اور میرے رسول سے بڑا اللہ کی کائنات میں کسی کا بڑا گھر نہیں تھا۔ تو استاد قمر جلالوی نے کہا کہ علی کو خانہ زادہ رب اکبر دیکھ کر نبی نے بیاہ دی بیٹی بڑا گھر دیکھ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں ایک جملہ شامل صرف کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو حضرت آمنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں عبداللہ، ان دونوں کی بھی عمر 25 سال تھی، انہوں نے اپنا کام کیا، وہ صرف اس کام کے لیے آئے تھے کہ نبی اس دنیا میں ظاہری جناب طور پر سیدہ آمنہ کے لیے میں جملہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری مقدس بیٹیاں، میری بہنیں، تمام عالم اسلام،
सुन रहे हैं, और मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा कि तारीख के पीछे ना जाओ। मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जन्नत माँ के कदमों तले है। मेरे लाखों सलाम हो उस पाक माँ की हुर्मत पर, क्या मुकाम आमना होगा। वाह, वाह, कि पूरी कायनात की जन्नत जिसके पास है वो मेरा रसूल है, सुभान और अल्लाह। रसूल की जन्नत जिसके कदमों तले है वो बीबी आमना सैयदा। वाह 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 सैयदा आमना वाह 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 वाह। अब मुझे लगता है कि आज अल्लाह ताला ने हमारी ये बात जो है ना जब कबूल कर ली तो इसके बाद हमारा हिसाब होना कोई नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, खूबसूरत बात की। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। मेरा नाम अनम है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी जी। मेरे अब्बू को माउथ कैंसर हो गया, मुझे उसके लिए आपसे कुछ पूछना है। अब्बू का नाम कि बताना कुछ बेटा। ऐसा कुछ- सरफराज अहमद। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे। मैं बहुत दुआ गो हूँ। अपने वालिद से कहना कि सवाए आयत करीमा के और कुछ ना पढ़ें। ये मैं बात जो है ना बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कुछ ना पढ़े। इंसान जो भी पढ़ता है कुरान पढ़ता है, लेकिन मैं ये टेक्निकल बात है कह रहा हूँ कि सवाए आयत करीमा से उनसे कहना कुछ ना पढ़े, अपने ध्यान में अपने ख्याल में पढ़ते जाएं। ये भी ठीक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसका फ़लसफ़ा जो है वो मैं आपसे कभी फिर बाद में अर्ज़ करूँगा, लेकिन ही इज़ अ गुड फाइटर, आई टेल यू। ये फ़ाइट अच्छी करेगा, लेकिन अल्लाह ताला से हर चीज़ के लिए राज़ी होने के लिए इंसान को तैयार होना चाहिए। ये बात जो है इस पे कोई दो राय नहीं है। खुदा जो काम करता है उसमें खुदा की हिकमत हमसे बेहतर होती है। जी फैसल, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? जी फरमाइए। सर एक्चुअली इस तरह है कि मेरा अप्रैल में शादी हुई थी तो अगस्त में बेगम से थोड़ा झगड़ा हो गया, अच्छा। और बेगम से मेरा राब्ता नहीं हुआ। बीच में जो अनासिर थे उन्होंने ये कहा कि आपकी बेगम तलाक चाहती है, वो नहीं चाहती थी, मैं नहीं देना चाहता था। अच्छा ठीक है, और मुझे इस्लामी तौर से तलाक देने का तरीका कार भी नहीं पता था। अच्छा लेकिन जो लोग बैठे तलाक दिलवा रहे थे, मुझे दोस्त ने कहा कि आपने इस्लामी तरीका देनी है, एक तलाक देनी है। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि आपने तलाक देनी है, इकट्ठी देनी है। मैंने कहा क्या ये इस्लामी ये तरीका कौन है? लोग थे उन्होंने मुझे- फैसल? तो मुनसब से सुलह करवाने वाले से कुछ झगड़ा आपस में हो गया था, मर्दों का लड़ाई झगड़ा हो गया था। अच्छा, तो मिसेस का उन्होंने नाम बता सकते हो बेटा? जी जी, मेरा नाम फैसल, आपकी बेगम का नाम? तैयबा बिनीश। अच्छा ठीक। बीच में सुलह भी करवा दी, उन्होंने कहा कि वो तलाक चाहती है, लेकिन वो तलाक नहीं चाहती थी। अच्छा। और मैं देना भी नहीं चाहता था। मैंने अच्छा। अपने ससुर के पांव तक पकड़ लिए झगड़ा के बाद कि मैं तलाक नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा लड़की तलाक चाहती है, लेकिन लड़की तलाक नहीं चाहती थी, और मुझे झूठ बोला गया। और मुझे अल्लाह जानता है कि तलाक देने का तरीकाकार नहीं पता था, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आप अपने मुंह से अल्फाज बयान करो कि आपने 3 दफा तलाक दे दी, और मैंने अपने मुंह से अल्फाज बयान कर दिए। उन्होंने मुझसे काम पे साइन करवा लिए। यार कितना अरसा हुआ इस बात को फैसल? फैसल इस बात को कितना अरसा हुआ? 4 महीने हो गए हैं। अच्छा, अब आप बेगम के साथ रहना चाहते हो? जी रहना चाहता हूँ। बेगम भी रहना चाहती है? जी रहना चाहता हूँ। मैं पहले लामा से, ये बात इतनी संजीदा और इतनी जी, बहुत दुखी है कि मैं आप देख गौर से इस बात को समझना और सुनना है। करामत साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुकर्रम है कि अन निकाह सुन्नत मिन्नी, जिसने निकाह किया उसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, और जिसने तलाक दी उसने मेरी सुन्नत का कत्ल किया। गुजारिश ये है कि जैसे ये मेरे भाई फरमा रहे हैं, जो शरीयत में इस्तिलाह है तलाक की, जनाब सैयद कुतुब बिलाल साहब, मुख्तलिफ अपनी अपनी फ़िक़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ मैं किसी की फ़िक़ा पर एतराज़ नहीं करना चाहता। हर बंदा अपने इल्म की बात करता है, मगर जो कुरान का हुक्म है वो ये है कि 3 मरहलों में तलाक नहीं होती। जब खावंद पागल हो उसकी तलाक मुअस्सर नहीं होती, जब उससे ज़बरदस्ती दिलाई जा रही हो तब भी तलाक मुअस्सर नहीं होती, जब वो ला इल्म हो किसी वाक़े की हकीकत से तब भी तलाक मुअस्सर नहीं होती। इसके लिए अल्लाह ने बकायदा, ये इतना एक ऐसा इशू है जनाब सैयद कुतुब बिलाल साहब, बल्कि मेरी गुजारिश होगी इस पर एक प्रोग्राम रखे ताकि हमारी कौम की बहू बेटियों की और भाइयों की आंखें खुले कि जिस इज्जत से हम बेटियों को लाते हैं फिर उनको तलाक। अच्छा अब सुनिए, 2 आदिल गवाहों की मौजूदगी में अगर खुदा ना खास्ता एक औरत जा रही है, अल्लाह ना करे मैं हाथ पकड़ के कहूँ निकाह निकाह निकाह, तो क्या हो गया निकाह? नहीं होगा। उसके लिए 2 शरीक गवाह चाहिए, आदिल गवाह चाहिए, उसकी लड़की का वकील चाहिए, लड़के की तरफ से वकील चाहिए। इसी तरह तलाक का भी कानून ये है कि लड़की का वकील हो। मुझे ये बताइए कि इसको क्या कहेंगे फैसल को, इसकी डिवोर्स हुई है कि नहीं? नहीं बिल्कुल, देखिए जब लड़की भी राजी नहीं है, ये भी राजी नहीं है, तो जब हम ये कहते हैं कि निकाह के लिए हिजाब व कबूल जरूरी है दोनों तरफ से, तो जब लड़का और लड़की राजी है तब निकाह हो जाता है।
تو جب لڑکا اور لڑکی ناراض ہیں تو طلاق میں کیسے آپ کی بات ہی کو بڑھا رہا ہوں آگے. فیصل میرے پاس چند سیکنڈ ہے, میں آپ کو یہ بات جو کہہ رہا ہوں اس کو بڑے غور سے سننا. ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ جناب کیونکہ یہ کرامت حیدری ہیں صاحب ہیں تو آپ نے ان کی بات کو ایک مسلک. قسم خدا کی میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں نا یہ حنفی ہے اور امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ جو ہے اس کی روشنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں 100 دفعہ بھی تم نے طلاق دیا نہیں تو ہوتی ایک ہے. دوسری بات وہ جو 3 شرطیں دی وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے باوجود تمہارے پاس یہ چانس ہے کہ اگر تم چاہو اپنی بیوی کو تو اب دوبارہ تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو حفاظتی طور پہ تاکہ کسی کا اور منہ نہ کھلے. اور خدا کے واسطے اس بات کا تہیہ کر لو کہ اللہ کی سب سے ناپسندیدہ چیز کو جب لوگ آ کے تمہیں پرووک کریں کہ یہ کر لو, کتنے بڑے سر دوبارہ نے کہا کہ تب کنسویٹ ہوگا کہ پہلی طلاق ہوگی, پہلی طلاق ہوگی ہی تو مؤثر نہیں ہے تو پھر دوبارہ نے کہا کہ تو تعلق لیکن شاہ جی اگر ایک نکاح ہوا ہو تو انسان تجدید کے لیے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. ہاں وہ یہ ممکن ہو سکتا ہے صرف تجدید کے لیے اگر کر لو تاکہ ایک حفاظتی پیراڈائم تمہاری جو آ جائے. لیکن یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہوں گا کہ ہمارے اول علماء کرام جو ہیں وہ بھی آئیں اور بات کریں. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات یہ معاملہ جو ہے یہ ظاہر ہے فقیہ ہوتے ہیں اور فقہ کے معاملات کو علماء کرام ہی کرتے ہیں, لیکن ٹو دا بیسٹ آف دا ابیلٹی جس کو کہنا چاہیے اس پہ ہماری بھی رائے ہوتی ہے. میں اس ملک کو سلام پیش کرتا ہوں جس میں دودھ تو جعلی ملتا ہی ہے, اس ملک میں شراب بھی جعلی ملتی ہے. کمال بات ہے, کمال ملک ہے یہ جہاں اللہ کا نور کہنے والے جو ہیں وہ اس میں کتنی بے ایمانی کرتے ہیں. یہ بات جو ہے یہ کل انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ اس ملک میں جب جمعے کی نماز سے سڑکیں بھری ہوئی ہیں, اللہ کا نور دودھ جو ہے اس میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں. اور آپ کے بچے جو پی رہے ہیں, جو آج پئیں گے یہ دودھ نہیں ہے, یہ آپ کو لگ رہا ہے دودھ, لیکن کل آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ کتب آن لائن میں کہ پنجاب میں یا اس ملک میں ڈبہ ہو یا بغیر ڈبے کے ہو بچے کیا چیز پی رہے ہیں. حضرت ایک جملہ چھوٹا سا عرض کر کے کالر کی طرف جاؤں. 2 لوگ جو تھے وہ گھٹنوں کے بل, حدیث کہتی ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میاں تو اس سے میرا حق لے کر دے. میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سینکڑوں روایتیں ایسی ہیں جس میں لوگ رسول سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا اس سے حق لے کے دیجئے. میں سب لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی ایک جملہ کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا اس سے حق دو اس کا, اس نے کہا یا اللہ میرے پاس اب ہے کچھ نہیں, میرے سارے ثواب میرے سارے اجر جو ہے وہ ختم ہو چکے. وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا اللہ پھر تو میرے گناہ اس کے اوپر ڈال. وہ سارے گناہوں کا اس پہ بوجھ ڈال دیا. یہ شخص جو تھا یہ جنتی ہو گیا. یہ جنت میں گھومتا ہوا دیکھتا ہے کہ بہت موتیوں اور سونے چاندیوں کے محل بنے ہوئے ہیں. اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ یہ محل کس کے ہیں؟ کہا یہ ان لوگوں کے ہیں. کہا شہداء کے ہوں گے؟ کہا نہیں. کہا نبیوں پیغمبروں کے ہوں گے؟ کہا نہیں. کن کے ہیں؟ کہا یہ ان لوگوں کے ہیں جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں. بھاگا گیا, کہا میں نے تجھے معاف کیا. دونوں جنت میں گئے. میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی ادب کے ساتھ, اگر ہم نے اپنا حق لینے کے لیے اللہ کا یا نبی کا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں داخل ہونے کے لیے وقت ضائع کیا تو مجھ سے بڑا بدقسمت روز قیامت کون ہوگا؟ خدا کے واسطے اپنے معاملات میں درگزر اور معافی کرنا سیکھو. وہ لوگ جنہوں نے فیصل کو غلط فہمی دی کہ وہ اس کی بیوی اس سے طلاق چاہ رہی ہے, میں تف تو کرنا چاہتا ہوں, دل چاہتا ہے کہ ان کو انسان دعا دے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اس ملک میں نہ بھی ہوں تو کیا فرق پڑے گا, اللہ ان کو ہدایت دے. خدا کے واسطے دل جوڑنے والے کا حساب نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول کا قول ہے. دل توڑنے والے کا کیا ہوگا؟ اس پہ حضرت ابو بکر نے دھاڑے مار مار کر آنسو نکالے کہ اگر مجھ سے دل ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا. یہ واقعہ عرض کروں گا. کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب علی, میں طاہر فہیم بات کر رہا ہوں جناب اسلام آباد سے. جناب حکم فرمائیے, حکم فرمائیے. اسلام آباد ہی میں نے صرف 2 مسئلے ہیں. ایک تو سر یہ ہے کہ میرے نام سے مطلب کہ تقریباً 14-15 سال ہو گئے ہیں, میں کاروبار میں سیٹ نہیں ہو سکا. نقصان. آپ کا نام ہے پورا؟ دوسرا مسئلہ میرے بیٹے مرتضی کا ہے. مرتضی نام ہے بیٹے کا. اچھا. اس کی پڑھائی کی طرف سے میں بہت پریشان ہوں. اچھا میں آپ سے عرض کروں طاہر, آپ جتنا اپنے آپ کو کاروباری سمجھتے ہو نا, آپ اتنے کاروباری میرے بیٹے ہو نہیں. آپ کو اس بات کا مجھے نہیں پتا کیوں علم نہیں ہے. بیٹے کے اندر مسئلہ جو ہے وہ کوئی تعلیم کا نہیں ہے, وہ سینسٹیو
بہت زیادہ ہے، یعنی کہ حساس طبیعت بہت زیادہ ہے، ہر صورت میں اس کو محبت چاہیے، ہر صورت میں محبت چاہیے. وہ سختی کے ساتھ ڈپریشن میں یا بغاوت میں چلا جائے گا، پڑھے گا نہیں. محبت کے ساتھ بیٹھ کے پڑھاؤ گے ٹھیک ہوگا. غصہ طاہر آپ کے اندر جو ہے یہ ناجائز ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ کاروباری ذہن نہ رکھنے کی وجہ سے یہ سارے مسائل کا شکار ہو. پہلی اگر ترجیح آپ کی ہو تو مڈل ایسٹ کی طرف سفر کرنا تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا. اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہاں پہ جو کام کرو وہ ڈرائی کرو. ڈرائی سے مراد ہے لوہے کا کام کر سکتے ہو تم، کاروں کا کام کر سکتے ہو تم، زمینوں کا کام کر سکتے ہو تم، کنسٹرکشن کا کام کر سکتے ہو، لیکن جو چیزیں پیراشیبل ہیں، خراب ہونے والی ہیں، ان کا کام نہ کرنا. تمہیں بہت زیادہ سوٹ کرے گا طاہر آئل کا کام. اگر یہ تم کرنا چاہو تو میں جیسے کاروں کا آئل ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تم کر سکتے ہو. سورہ اخلاص کو پڑھنا بہت زیادہ، اور ایک لفظ پڑھنا یا ذل جلال والاکرام، یہ اللہ کا نام ہے بزرگی کا، اور جب بزرگی انسانوں پہ اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا حکم. سید ارشاد علی بات کر رہا ہوں سائی باغ سے. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا بلال بھائی، میرے دو چیزیں آپ سے کرنی تھی شیئر. ایک تو شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں جی، اور اولاد نہیں ہے. اور آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کیا کہتے ہیں دونوں کے؟ میڈیکل ٹیسٹ دونوں کے اس ٹائم ٹھیک ہے، پہلے بھی سسٹ تھے تھوڑے سی مسز کے، وہ آپریٹ کروا لیے تھے ہم نے امید لطیف سے لاہور سے. تو اس کے بعد آپ جس کو بھی چیک اپ کرواتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے دیر ہے. اللہ ثانی کرے. اچھا دوسری بات کیا ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میں سیلز کی جاب کر رہا ہوں، اس میں میں تھوڑا سا سیٹسفائی نہیں ہوں. میں ذاتی میرا جو اپنا ذہن کہتا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ کام کروں، اس میں تھوڑی سی رہنمائی کرے. اچھا اس میں جو زائد لفظ آپ نے استعمال کیا نا وہ چھوٹے اور موٹے کا ہے. چھوٹا موٹا بالکل نہ کرنا، جو بھی کرنا بہت اچھا کرنا. اللہ نے رزق اسی میں رکھا ہے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ کہ اپنی مسز سے کہنا کہ ہر وقت آیت کریمہ پڑھے، آپ بھی پڑھو ہر وقت آیت کریمہ، لیکن 3 چیزیں سورہ کاف، سورہ مزمل اور سورہ رحمان جو ہے ان کو خاص طور پہ دن میں 1 دفعہ پڑھ لے اپنی ناف پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر میڈیکل پرابلم نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنی اچھی بات آپ نہیں کہہ رہے، پرابلم میڈیکل ہے، وہ کیور پرماننٹ ٹریٹمنٹ سے ہی جانا پڑے گا. یہ میں بات بڑے دبے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ کو تھوڑا سا اس بات پہ رسک لینا چاہیے. حضرت جی نکاح اللہ کے رسول کی پسندیدہ سنت، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق لگتا ہے حلال کاموں میں سے. ایسا ہی ہے؟ یہ میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. مجھے یہ فرمائیے کہ اس معاشرے نے جو ناپسندیدہ کام ہے اس کو اتنا آسان کیوں بنا دیا؟ میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر رہا ہوں. یہ ساری بلال کتب صاحب، یہ ساری باتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انسان کے ذہن میں تکبر کا فرعون ناچتا ہے. یہ جو تکبر کا فرعون ہے نا، یہ ہمارے سروں سے جاتا نہیں ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری فوجیں آزاد ہو گئی، ہماری سوچیں آج بھی غلام ہیں. ہمارا وطن آزاد ہو گیا، بدن آج بھی غلام ہے. نمازی مسجد آزاد ہو گئی، نمازی آج بھی غلام ہے. بات صرف یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننا کمال نہیں، ان کی ماننا کمال ہے. What is the real definition of a complete Muslim؟ اور جو مانتے ہیں بغیر کلمے کے اللہ نے ان کو توقیر اور عزت دی. جی، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ان کی مانتا ہے، قیامت کے روز اسی کا لے. یہ سارے پرابلم اسی وجہ سے ہے کہ ہم شیطان کے کام پر ایک ہیں، رحمان کے کام پر ایک. کیا جملہ کہا آپ نے، کیا جملہ کہا. کالر لیتا ہوں ایک بات کہتے ہوئے. کیا بات ہے. ایک بدو جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابھی اس نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، اللہ کے رسول کو کہتا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ کہا کہ اللہ لے گا. تو وہاں سے ناچتا ہوا واپس چلا گیا. کہتا ہے پھر تو اللہ لے گا تو پھر تو سارے بخشے گئے، سارے بخشے گئے، سارے بخشے گئے، سارے بخشے گئے، کیونکہ میں نے تو اس دنیا میں کسی بھی نسلی بادشاہ کو ظلم کرتے ہوئے فیصلہ نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ نرمی کرتے ہیں. تو یہ تو رب العالمین ہے. یہ وہ مزاج ہے جس پہ محمد نے کہا اس نے اللہ کو پا لیا. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. نرمی ہے مزاج، یہ سنت رسول ہے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. میرا نام فرحہ ہے اور میرے 2 مسئلے ہیں جو مجھے ڈسکس کرنے ہیں. پہلے سب سے پہلے تو یہ کہ میری ممی، ان کا نام نسیم زاہد ہے، ان کی آئز کا مسئلہ ہے اور اتنا اچھے آپریشن ہوا ہے. جو بھی ڈاکٹر دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپریشن بہت اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے. بالکل نہیں دیکھ سکتی وہ؟ بالکل نہیں دیکھ سکتی. سم ٹائم ایسا لگتا ہے ان کو، سم ٹائم ویژن کلیئر ہو جاتا ہے ان کا،
لیکن اتنا نہیں ہوتا, بہت دھندلا سا. اماں کا نام کیا ہے بیٹا؟ ممی کا نام ہے نسیم زاہد. اچھا, اماں سے 2 درخواستیں تم نے کرنی. ایک تو میں حل بتا رہا ہوں آپ کو, دوسری ایک درخواست کر رہا ہوں ان سے کہنا کہ خدا کے واسطے ماضی کو بھولنا سیکھیں. اوکے. یہ جو ماضی ہے نا, یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اپنی سلیب پہ سولی تو چڑھنا ہے لیکن اپنی سلیب بھی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائیں. ماضی کو دفن کر دینا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ جملہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ مردے کو جلدی دفن کرنا تاکہ ریکوری شروع ہو. دوسری چیز جو حل ہے اس چیز کا, اماں سے کہہ صبح جب ٹھنڈا سورج ہوتا ہے, ٹھنڈے سورج سے مراد ہے جب روشنی نظر آ رہی ہو, سورج نکلا نہ ہو, لیکن چہرہ رخ آپ کا سورج کی طرف ہونا چاہیے. دونوں ہتھیلیوں کو اماں کو کہنا کہ آنکھوں کے اوپر رکھیں. 21 دفعہ آیت کریمہ اور 21 دفعہ یا نورو, یہ 2 چیزیں پڑھنے کے بعد پھر ہاتھوں کو نیچے کر لیں, پھر 21 دفعہ یہ پڑھیں اور یہ کام 3 دفعہ کریں, یعنی کہ 3 دفعہ آنکھوں کو بند کر کے روشنی کی طرف دیکھیں. خدا چاہے گا تو ضرور فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی. یا نورو اور آیت کریمہ ٹھنڈے سورج کی طرف دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے. اللہ فضل کرے گا. بہت چھوٹا سا وقفہ اور واپس آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑے ہی ادب سے بات سب سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگیوں میں کوئی بھی عمل کیا ہو, میں حلفاً کہہ رہا ہوں اپنی جان کو گواہ بنا کہ خدا اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. ایک یہودی تھا اور ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ سامان لے کر آؤ بازار سے. وہ سامان لینے گیا تو مغرب تب شام تک واپس نہیں آیا. راستے میں اس نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھے تھے, یہودی کا بیٹا تھا, اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ابھی, وہاں پہ بیٹھا رہا. وہ اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کے اللہ کے رسول کا عاشق ہو گیا. سارا دن وہیں بیٹھا رہا, سارا دن. شام کو واپس گیا تو باپ نے کہا کہ تو سارا دن کہاں تھا, تجھے تو سودا لینے بھیجا تھا. اس نے کہا سودا تو نہیں لایا لیکن سودا کر ضرور آیا ہوں. اس کے بعد ایک وقت گزرا کہ وہ بیٹا جو تھا وہ بیمار ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اکیلا بیٹا تھا وہ یہودی کا, اس نے کہا کہ میرے رسول کو میرے لیے ایک دفعہ بلا کے لے آؤ. وہ یہودی کا باپ گیا, اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کرب میں ہے, اس وقت اس کی جان نکل نہیں رہی, اٹکی ہوئی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو. اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا جو محمد کہہ رہے ہیں وہی کر لو. اس نے کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہوا. اب ذرا خوش قسمتی دیکھیے گا, صرف کلمہ پڑھا ہے, کوئی عمل نہیں ہے, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی زکوٰۃ, کوئی حج, کوئی عمرہ, کچھ نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا جملہ سنیے گا. کہا ابو بکر نے کہا لبیک, کہا عمر, علی, عثمان, آؤ اس کا جنازہ بنائے. چاروں نے مل کے اس کا جنازہ بنایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبر میں اٹھایا. جب قبر میں ڈالا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کے اگلے پنجوں پہ قبر کے اندر چل رہے تھے, اور جب باہر نکلے قبر سے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیا تھا معاملہ؟ کہا تم دیکھتے نہیں اتنے فرشتے آئے قبر میں کہ میرے پاس پاؤں رکھنے کو جگہ نہیں تھی, اور میں تھک اس لیے گیا کہ ہر کسی کا کندھا مجھ سے چھو رہا تھا, اتنے رش میں سے میں اس قبر میں سے گیا. محبت کرنے والا چاہے یہاں علامہ اقبال صاحب نے ایک بات شعر کہا کہ خرد نے, یعنی زبان نے, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. واہ, اگر دل مسلمان نہیں ہے تو زبان اقرار کر بھی نہیں تو کیا فائدہ. علی حیدر السلام علیکم. السلام علیکم سر. جناب علی. سر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. علی جی جی سر, میں نا 2 چیزوں کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں. ایک تو میں ٹیکسٹائل سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں. اچھا. تو سر ایک معمولی سی جاب ہے, میرا کام بھی میں کرتا ہوں, دل بھی صحیح لگ رہا ہے, پر میں چاہتا ہوں کہ اس سے بہتر مجھے ملے. آمین. اور دوسرا میں اپنی سسٹر کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کا نام مہنور فاطمہ ہے. مہنور فاطمہ جی, ماشاءاللہ اس نے میڈیکل کی تیاری کر رہی ہے, ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر ہیں, اس دفعہ وہ رہ گئی تھی, اس کے لیے کوئی رہنمائی کر دیں. ایک تو نور فاطمہ سے کہنا کہ غصہ کم کرنا ہے اور پڑھائی زیادہ کرنی ہے پہلی بات, اور اسے کہنا کہ بس پیپر دینے سے پہلے تو ضرور, لیکن اگر اکثر بھی ہے, اکثریت میں بھی وہ سورہ اخلاص پڑھتی رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھی ڈاکٹر ضرور بن جائے گی, ضرور بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس پہ تو کوئی 2 رائے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, اور تم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھو. ایک دوسرا تم پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا تم پڑھا کرو یا ذل جلال والاکرام. یہ 3 چیزیں پڑھو, اور میرے خیال میں بہت اچھی جاب جو ہے وہ پاکستان سے باہر تمہارے انتظار میں ہوگی, اور وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. علی ضرور جانا, لیکن دل جہاں بھی لگانا
تم ایک بری جگہ دل لگانے سے اپنی زندگی میں ضرور باز آنا. اس سے پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرنا کہ میں نے گھر بسانا ہے تو کیا کروں گا. یہ زندگی کے جو ریلیشن شپس ہیں یہ تمہارے پرابلمز ہو سکتے ہیں. رزق تمہارا مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. سورہ اخلاص، لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا ذل جلال والاکرام. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. راؤ ندیم نور عرض کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب راؤ صاحب حکم فرمائیے. راؤ تو ہمارے بہت محبوب لوگ ہیں. ایسا گزارش یہ کرنی ہے کہ میں کوئی 20 سال سے فارماسیوٹیکل لائن میں، فارماسیوٹیکل میں ایز مارکیٹنگ ہیڈ اور ڈفرنٹ پوسٹ پہ رہا ہوں جی. لیکن میں کوئی سیٹل نہیں ہو رہا. کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کوئی ایسا وہ گائیڈ کر دیں. سیکنڈلی سر مجھے شدید غصہ آتا ہے، اس کا کوئی وے آؤٹ بتا دیجیے گا. یار یہ تو ہمارے راؤ کو بھی بڑا آتا ہے. وہ تو رامگڑوں میں ہوتا ہے. یہ کیا راؤ میں ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے. یہ بات آپ کی بالکل سچ ہے. اچھا ایک تو 2-3 تسمیہ آپ سے عرض کر رہا ہوں راستہ، یہ ضرور پڑھا کیجئے. ایک تو یا سلام یا مومن یا اللہ، یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ تینوں نام غصے کی تسبیح کے لیے ہیں. دوسرا پڑھا کرو یا حیو یا قیوم برحمتہ کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتہ کا استغیث. یہ جو غصہ اپنی جگہ ہے لیکن ایموشنل ویکنس جو ہے یہ اس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ طاقت دے گا اور کام کرنے کی ہمت بھی دے گا. اور پھر سورہ اخلاص کو جاری کرو، تینوں پڑھتے رہو. Sky is the limit انشاءاللہ تعالیٰ. You are a very hard working person. محنت بہت کرنے والے آدمی ہو تم. اللہ تمہیں کامیابی دے گا انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے رزق حلال کمانے کی اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ تعالیٰ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا حال؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. سر میرا نا ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے گھر میں. جی سر گورنمنٹ کا ملازم واقعہ میں، تو گھر میں سارا دن نچاکی رہتی ہے. بیگم کبھی کبھی کہہ دیتی ہے مجھے فارغ کرو، مجھے فارغ کرو. ہے بیگم کہتی ہے مجھے فارغ کر دو. کیوں کر دو؟ مطلب وجہ کہیں اچھی نوکری مل گئی اس کو، کیا ہوا؟ نہیں وہ کچھ بھی نہیں کرتی، گھر میں رہتی ہے. بس بیٹے ہیں میرے 2. تو اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے؟ اللہ کو بہت زیادہ میں شکر ادا کرتا ہوں. نام بتا سکتے ہو بیگم کا؟ جی بیگم کا نام بتا سکتے ہو؟ نشین فاطمہ. بھائی یقین کر اگر قیامت کو بھی اس نے اللہ کی مان لی تو پھر میں پوچھوں گا. ماشاءاللہ تعالیٰ مرد عورت ہے، کیا کمال عورت ہے یار. یہ اس نے نہ اپنی ماننی ہے نہ کسی کی ماننی. لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، اس کے غصے کی بات کو تم نے نہیں سننا اور ماننا، اس لیے اس کو کرنے دو جو وہ کر رہی ہے. تم خاموشی سے 3 چیزیں پڑھا کرو، یا رحمان یا رحیم یا کریم. پہلی چیز یہ تینوں نام پڑھا کرو. دوسرا پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تیسرا چیز پڑھا کرو یا ولی یا نصیر. اور اس کی بیگم کی باتیں سنا نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. جناب امام حسن کا ایک ارشاد پاک ہے جی کہ عورت وہ کان ہے جس سے ہیرا بھی نکل سکتا ہے اور سانپ بھی نکل سکتا ہے. ہیرا بھی نکل سکتا ہے، سانپ بھی نکل سکتا ہے. کیا بات ہے. اگر اس کا اخلاق اچھا نہ ہوا تو اس کان سے سانپ نکلے گا، اگر اس کا اخلاق اچھا ہوا تو اس کان سے ہیرا اور لال نکلے گا. کیا خوبصورت بات ہے. ایک میل پڑھ لوں. یہ اس بہن نے کہا ہے کہ نام نہیں لینا. میرے بیٹے کا نام عبد المنان ہے جس کی عمر 26 سال ہے. اب تک بچپن سے لے کے اب تک وہ کسی صورت میں کسی کی نہیں مانتا اور بدتمیز ہے. میں بہن آپ کا نام لیے بغیر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی ساری زندگی جو گزاری ہے وہ ناشکری میں ہی گزاری ہے. آپ کو بھی تو اس بات کا پتہ ہے نا. اس لیے بیٹے نے آپ دونوں کو ایک تھینک لیس پیرنٹس کے طور پہ جب دیکھا ہے تو وہ بلیک میلنگ کے سوا اور کیا کرے گا. یہ بگڑی اولاد جو ہے یہ کوئی اللہ میاں کی طرف سے نہیں اترتی، یہ آپ نے اپنے کام میں سے آپ نے خود نکالی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت میں یہ معاملہ جو ہے یہ ریورسبل ہے. سب سے اچھی بات صرف یہ ہوگی کہ آپ اپنے اس بچے کو مڈل ایسٹ نوکری کے لیے بھیجو اور آیت کریمہ پڑھو. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے. حضرت تربیت اولاد پہ ایک جملہ فرمائیے، آخری لمحات ہے. بس ایک شعر پڑھوں گا. بسم اللہ. کہ سلام جھک کے کرو زہرا کے آستانے کو. حسین پھر سے سلام جھک کے کرو زہرا کے آستانے کو. حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اگر ماں جناب فاطمہ زہرا ہو تو تربیت کا نتیجہ حسن اور جناب حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کی تربیت بچے کی زندگی سے، بچے کے امور سے ملتی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا بلال بھائی کہ بعض اوقات کوئی بھی ایسا ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کی وہ اپنے بچے کی تربیت اچھی نہ کریں، بشرطے اسے معرفت حاصل ہو، دین کی معرفت حاصل کریں جو اللہ اور اس کا نبی حکم دیتا ہے. آپ وہی کام کریں، وہی کام کریں. رزق حلال پہلا ہے. ہم ایک بات صرف شیئر کرنا ایک سیکنڈ میں. ہم کہتے ہیں کہ انما اعمال بالنیات، میرے رسول اللہ کی حدیث ہے ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ کبھی کسی نے سوچا کہ نیت کیسے ٹھیک ہوگی؟
वाह वाह वाह, सुभान ये तो अल्लाह। सब कहते भी नीयत ठीक कर लो, कभी ये तो सोचो नीयत कैसे ठीक होगी? नीयत तब ठीक होगी जब खून ठीक होगा। वाह। खून तब ठीक होगा जब रिस्क माल ठीक होगा। वाह वाह। और रिस्क तब ठीक होगा जब फिर तुम्हारी नीयत ठीक होगी। वाह। जब जहन में ही खलासी हो तो नीयत ठीक ना होगी, जब खून खराब हो तो नीयत खराब होगी। वाह वाह, और जब नीयत खराब हो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लाज़ान। मैं हमेशा अपने दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से और ख़ास तौर पे नए वालिदैन से कहता हूँ कि हज़रत अब्बास जो हैं, इनका कोई काम नहीं था करबला में, ये जंग में नहीं शहीद हुए, ये अपने काम करने में शहीद हुए। जब पानी चला गया तो शहादत होगी। मैं इस बात को बड़ा मामूली और छोटा कर रहा हूँ, लेकिन ये गौर कीजिए कि अब्बास अलमदार जैसे बेटे पैदा करने के लिए उम्मुल बनीन जैसी माँ का होना ज़रूरी है, जो कि जब घर में दाखिल होती है तो झुक के चलती है, सजदा करती है, चूमती है, और सारी ज़िंदगी कमरों में नहीं फिरी, दीवारों के साथ साथ फिरी। रसूल की बेटी के पाँव आए। उफ, जब ये अदब होगा तो फिर ये अलमदारी जो है ये बर्पा होगी, बड़े अदब के साथ और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको नेक औलाद दे, नेक रिस्क दे, हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमाए, और इस मुल्क में आने वाला साल जो है ये बरकतों से और अल्लाह की नेमतों से भरा हुआ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह बहुत आसानियाँ और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।